हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन्न इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअवुल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान ऐसे माहौल में रहता हो जहाँ पे गुनाह का बहुत खदशा हो कि गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा, तो ये दुआ जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, अगर ये दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको जो है उस माहौल के असर से निकाल देगा। और इसी तरह जो लोग अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़की और लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं, तो वहाँ भी लड़कियाँ और लड़के अगर ये दुआ करेंगे या ऑफिस में इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह ताला उस माहौल से इनको निकाल देगा। बहुत से लोग हैं जो शोबिज़ में या दीगर किसी उसमें काम करते हैं, लेकिन दिल से वो चाहते हैं कि हम इस माहौल से निकलें, लेकिन चूँकि उनके पास असबाब ज़राए भी नहीं होते और ऐसे ज़राए बनते भी नहीं कि वो उस माहौल को छोड़ सकें, तो गुनाहों से बचने के लिए, किसी भी माहौल से निकलने के लिए ये दुआ जो है इंसान को बहुत बड़ा हथियार और मुआवन बनती है। क्योंकि आज इस माशरे के अंदर हमें ऐसी दुआओं की अशद ज़रूरत है। हमारे जितने माहौल हैं और ऐसे हैं कि जिसमें गुनाह हर तरफ नज़र आते हैं और गुनाह ही गुनाह इंसान के सामने आते चले जाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मशाल राह है, नमूना है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह ज़ुलेखा ने तमाम ख़वातीन को बुलवाया और फिर उनके सामने फ्रूट को रखा और छुरियाँ उनके हाथ में पकड़ा दी और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लाया और फिर उनके हाथ जो है वो उंगलियां तक कटती चली गईं, ज़ख्मी हो गईं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर, और वो सारी मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम कह बैठी। और फिर उसके बाद उसने जो ज़ुलेखा ने कहा, ये देखो ये है इनकी खूबसूरती, हुस्न। और वो औरतें भी इस पर बड़ी हैरान हुई और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह की तरगीब देने लगी। अब आप जैसे हमारे लोग गुनाह की तरगीब देते हैं, दोस्त भी और ऐसे याराने भी बनते हैं, ऐसे असबाब भी बनते हैं, जैसे हराम खाने की तरफ किसी को तरगीब दी जा रही है, रिश्वत लेने के लिए, जुआ खेलने के लिए, या और ऐसी बहुत सी चीज़ें। आज जुआ आम है, जैसे क्रिकेट पे भी लगाया जाता है, फिर घुड़सवारी पे भी लगाया जाता है और हर चीज़ में सट्टे लगते हैं। ये सब चीज़ों से निकलने के लिए ये दुआ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब तो सारे एक हो गए हैं, अब तो ये औरतें जो आई हैं इसकी सहेलियाँ, ये भी इसके साथ हम ज़बान हो गई हैं, हम कलाम हो गई हैं, और ये भी मुझे कह रही हैं कि यूसुफ ये तो आपकी मालका है और आपकी पालने वाली है, आप इनकी बात को माने, कबूल करें। कहने लगे अब जब आपको पता चला कि मैं तो जिसके घर में रह रहा हूँ महल के अंदर, वो भी गलत दावत दे रही है और जो उसके साथ हैं वो भी मुझे गलत तरफ दावत दे रहे हैं, तो उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। अब आपने दुआ क्या की? फरमाया क़ाल रब्बिस्सिज्नु, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पालने वाले, यानी आपने अल्लाह की सिफ्त को बयान किया। दुआ में अल्लाह की सिफ्त रब जो है उसको बयान करने से दुआ में ताकत और तासीर आ जाती है। तो आपने फरमाया रब्बिस्सिज्नु, ऐ अल्लाह मुझे जेल, जो ये जेल जेल कह रही है ना बार बार, कि ज़ुलेखा ने कहा, धमकी दी थी, अगर मेरी बात को ना माना या जेल भेजूंगी या जलील और रुस्वा कर दूंगी, तो उस पर आपने फरमाया रब्बिस्सिज्नु, ऐ अल्लाह मुझे जेल जो है अहब्बु इलैया, ज्यादा पसंद है इस बात की निस्बत, मिम्मा यदऊननी इलैहि, जिस तरफ ये सारी मुझे बुला रही हैं। यहाँ एक का जिक्र नहीं किया, यदऊननी यानी जो जो बुला रहे थे वो सारी ख़वातीन को, औरतों को बीच में दुआ में लाए कि जो मुझे बुला रहे हैं, मैं इन सारों के शर से बचने के लिए, इन कामों को करने के लिए जो गुनाह की दावत दे रही है, इससे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि मुझे जेल मिल जाए। अब देखिए, आपने आजमाइश खुद मांगी, आपने आजमाइश खुद मांगी, फिर आपको जेल हो गई, और बाज़ रवायात में आता है कि 7 साल तक आप जेल में रहे। अब वो 7 साल आप जेल में रहे तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں فرمایا تھا، یوسف آپ نے عافیت نہیں مانگی، آپ نے جیل کا لفظ دعا میں استعمال کیا تو ہم نے آپ کی دعا کو اسی طرح قبول کر لیا، تو لفظ جیل آپ کو مل گئی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے بیماریاں، پریشانیاں، موت، مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے کہ آپ نے اپنے چچا عباس سے فرمایا میرے چچا اللہ سے عافیت کو مانگیں، اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عافیت کی دعا۔ ایک آدمی کو دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ حدیث میں آتا وہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر والا بنا دے، تو حضور نے کہا ایسی دعا نہ کرو کہ تمہیں صابر تب بنائے گا اللہ کہ جب مصیبتیں آئیں گی تو تم صبر کرو گے، تو گویا کہ تم مصیبتیں مانگ رہے ہو تو مصیبت اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے عافیت کی دعا کرو، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جیل خود مانگ لی۔ آج لوگ کہتے ہیں اور جی یہ بیماری آنے سے بہتر تھا کوئی اور بیماری چھوٹی آ جاتی، یہ مصیبت آنے سے بہتر، یہ جملے جو ہے پھر چھوٹی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس لیے یہ دعائیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ پیغمبر ہیں، آپ نے کہہ دیا رب السجن، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے، کہ اس گناہ کی نسبت، یعنی اگر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیتے عافیت کا لفظ تو ہم آپ کو عافیت دے دیتے، یعنی جیل بھی نہ ملتی، جان بھی چھوٹ جاتی۔ خیر دعا جو آپ نے کی وہ مصلحت تھی اس میں، اور آگے بہت سی چیزیں چلنی تھی، کیونکہ جیل سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے تخت مصر پہ بٹھایا، وہ جیل ہی کا ساتھی تھا۔ آگے آئے گا کہ جو بادشاہ کے جو ہے پاس نوکر بن گیا اور بادشاہ کو اس نے مشورہ دیا کہ ایک بندہ جیل میں ہے، تو یہ اللہ نے اس دعا کی برکت پہ یوسف علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ تو اب جو ہے فرمایا آگے جو جملہ کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر آپ نے مجھ سے یہ چیزیں دور نہ کی، اگر آپ نے یہ مجھ سے دور نہ کی کیدہن، ان کا مکر، ان کا دھوکہ، ان کا فریب، اصبو الیہن، تو میں اس میں پڑھ بھی سکتا ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو بھی سکتا ہے، یعنی آپ سے ہو نہیں سکتا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے آپ نے جو ہے بشر ہونے کے ناطے فرمائی کہ ممکن ہے کہ میرا قلبی میلان اس کی طرف ہو جائے، نبی فرما رہے ہیں، ورنہ عام آدمی دیکھیے نا، اب آپ خود سوچیں کہ آج ہمارے ہاں جو ہے مجمع بنا ہوا ہے کہ مجموعی طور پر جو ہے ایک جگہ اختلاط ہوتا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، دفتر میں، ہر جگہ، تو یہ اختلاط جو ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے کہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت کا جو اختلاط ہے کہ نبی خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے لیے آزمائش بن سکتی ہے، تو اس لیے یا اللہ آپ مجھ سے اس کو دور فرما دیجئے، اصبو الیہن، یہ کہہ کر وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر میں ایسا کر بیٹھا تو میں بڑا نادان انسان ہوں گا، بہت ہی نادانی والا کام کروں گا، تو اے اللہ آپ اس میں کوئی میری مدد فرمائیں۔ اللہ نے فوراً اسی لمحے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ خود کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ، اور میں نے فوراً قبول کر لیا، لَهُ رَبُّهُ، وہ دعا رب نے قبول کر لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سے دور کر دیا ان کا مکر، ان کا دھوکہ، اور جو چال بازیاں کر رہی تھیں عورتیں آپ کے اوپر جو ہے آپ نقب لگا رہی تھی، تو وہ سارا کا سارا دور کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کر دیا، انہو هو السمیع العلیم، اس لیے کہ ہے ہی وہ سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ اپنی ذات کا خود تعارف یوں کرا رہے ہیں کہ میں دعا لازمی قبول کرتا ہوں۔ ثم بدا لہم، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ معاملہ ایسا پیش آیا کہ اب یہ بات من بعد ما رأوا الآیات، یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ دیکھ لی، یعنی لوگوں نے دیکھ لی، جب ہر طرف چرچا ہونے لگا، لوگوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے پارسا متقی ہیں اور نیک انسان ہیں اور وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ چرچا عام شہر تک پہنچ گیا۔ پہلے خالی محل کے ارد گرد تھا تو پھر بات اندر تک تھی، لیکن جب یہ عورتیں آئیں اور انہوں نے بھی وہ باتیں کی، پھر انہوں نے جا کے دوسری عورتوں سے باتیں کی، پتہ یہ چلا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ راز کم رکھ پاتی ہے، عورت رازدار بہت کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک عورت سے 8-10 عورتوں کو پتہ چلا، 8-10 عورتوں سے قرآن ہی بتا رہا ہے، پورے شہر کو پتہ چل گیا، اور رأوا الآیات، اور یہ باتیں ہر طرف پھیل گئیں، ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے
عزیز مصر اور اس کے وزراء، انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی کہ اب اس کا حل کیا کریں، کہ بے شک یوسف نیک انسان ہے لیکن رہ تو محل کے اندر رہے ہیں، اب ان کو ہم جو ہے شہر میں بھی نہیں بھیج سکتے کہ کسی اور طرف ان کو منتقل کر دیں، پھر یہ باتیں اور پھیل جائیں گی، اور اگر ان کو محل کے اندر رکھتے ہیں تو پھر بھی یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ آگے پھیلے گا اور عوام میں چلا گیا ہے تو اب یہ عوام سے رک نہیں سکتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اب ان کو جو ہے فوری طور پہ جو ہے لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک جیل میں داخل کر دیا جائے، ان کو جیل بھیج دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی زبانیں بھی، جیسے آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ حکومتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں کہ اپنے مخالف کو، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل ہو، اس کو جیل بھیجتی ہیں۔ تو یہ چیزیں شروع سے چلی آ رہی تھی، اب جیل میں پیغمبر علیہ السلام کو بھیج دیا گیا اور پیغمبر جیل میں وہاں پر پھر مدت وہاں گزاری انہوں نے، تقریباً 7 سال، اور جیل آپ نے بھگتی۔ تو جو دعا آپ نے کی، اگر ماحول ایسا ملے کہ جس ماحول میں آپ کو گناہ کا احتمال زیادہ ہو، ضروری نہیں کہ عورتوں کا مسئلہ ہو، اور یہ رشوت بھی ہو سکتا ہے، سود بھی ہو سکتا ہے، جوا بھی ہو سکتا ہے، بری سوسائٹی، کوئی اور غلط کام میں بھی دوستوں کے ساتھ یا پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو ایسی جگہ جہاں گناہ کا زیادہ خدشہ ہو یا پھر اختلاط زیادہ ہو مرد اور خواتین کا، تو ایسی تمام صورتوں میں یہ دعا بڑی مجرب ہے۔ بلکہ میں الحمرا جو لاہور میں تھیٹر ہے، تو مجھے بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک مرتبہ وہاں کے جو انچارج ہیں انہوں نے مدعو کیا کہ آپ لاہور آئے ہیں تو آپ ہمارے پاس بھی آ جائیں، تو یہاں پہ آپ نے آنا، رات کے ٹائم ہے تقریباً 1:30-2 بجے، تاکہ یہ سارے شو ختم ہوں گے تو پھر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ آپ کے بیان بھی سن لیں گے اور سارے جو ہے آپ سے مل بھی لیں گے۔ تو اس وقت ان کے بڑے تھیٹر میں جو کامیڈین تھے امان اللہ، وہ زندہ تھے، اور پھر جواد وسیم صاحب ابھی بھی موجود ہیں وہاں، ان کے بڑے ہیں، اور بھی اس طرح کافی نام ہیں وہ تھے، تو وہ سارے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو مجھے وہ اپنے جو ہیڈ تھے انہوں نے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا، پہلے سے ہمیں کہ نہیں آپ یہاں بیٹھے، سارے پھر نیچے بیٹھ گئے۔ اب ان لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بے دین ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، حالانکہ اس ماحول میں بھی ایک اور کامیڈین مجھے کہنے لگے، میں DHA میں رہتا ہوں لاہور میں، میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو الحمدللہ میرے سارے بچے حفظ کر رہے ہیں اور میں اب آہستہ آہستہ اس ماحول سے نکل جاؤں گا۔ تو دوسرا کہنے لگا جی اب آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد ہماری رات کو شو ختم ہوتا ہے تو عورتیں مرد سارے بیٹھ جاتے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں ہم، اور اب پہلا قدم تو اٹھا رہے ہیں لیکن دوسرا قدم اللہ دے دے گا، توبہ کی توفیق جو ہے، نسوخہ جو ہے۔ تو وہ امان اللہ جو ہے، جو بڑے تھے، مشہور تھے وہ، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم اس چیز سے نکل جائیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نکلنا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی میں مرنا چاہتے ہیں سارے، کہ یہی کام کرتے کرتے، اب اندر ہر بندے کو فیل ہوتا ہے کہ میں غلط کام چھوڑ دوں، کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی غلط کام میں پڑا ہوا ہے، وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، تو اب وہ غلط کام چھوڑ دے، اس کے لیے یہ عمل ہے۔ میں نے ان کو کہا جی آپ کو میں قرآن پاک سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کی وہ دعا بتاتا ہوں کہ آپ غلط تو نہیں تھے نبی، لیکن ماحول غلط تھا آپ کے گرد، تو آپ نے اس غلط ماحول سے نکلنے کے لیے یہ دعا کی تھی۔ تو اب وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے کہ نبی یوسف نے وہ دعا کی، میں نے ان کو یہ بتائی، میں نے کہا آپ یہ دعا پڑھا کریں سارے۔ تو اب وہ بڑی توجہ سے انہوں نے یہ چیزیں سنی اور لکھنا شروع کر دیا کہ اب انسان جو توجہ سے سنتا ہے اور پھر اس چیز کو اختیار کرنے کی نیت کرتا ہے، پہلا قدم یہ انسان کر بیٹھتا ہے، باقی توفیق کون دیتا ہے؟ پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو اب یہ دعا کیا ہے؟ سورہ یوسف کی، اور یہ سارے معاملات کے لیے آپ یہ دعا کا اتنا حصہ جو ہے، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آیت نمبر یہ ہے 33، آیت نمبر 33 کا حصہ اتنا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اتنا حصہ جو ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، یہ جو بندہ روزانہ 11 بار پڑھتا رہے گا ایسے ماحول میں، صرف 11 بار، اب لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، موبائل میں تصویر بنا لیں اس کی، اور آپ کو یاد بھی 1 منٹ میں ہو جائے گی اگر آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، تو آپ اس کو اگر روز 11 بار پڑھیں، اللہ اس ماحول سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے گا، کیونکہ اس کی جملے کے فوری ساتھ
اللہ نے خود کہا فاستجاب لہ، میں نے قبول کر لی دعا۔ یعنی دعا اتنی اعلیٰ تھی کہ الفاظ ایسے جامع تھے کہ کہا جی اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی مجھے اس سے نکالنے میں تو میں پڑھ بھی سکتا ہوں اس کام میں اور میں نادان ہو جاؤں گا، بہت بڑی مجھ سے غلطی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العزت سے مدد مانگ لی۔ تو اب یہ دعا کرنے والے کو اللہ خود اس ماحول سے نکالتے ہیں۔ باہر جو ملکوں میں رہتے ہیں ان ماحولوں میں اکثر عام چیزیں، شراب، یہ چیزیں عام ہیں، وہ یہ روز پڑھا کریں، دعا کیا کریں، اپنے بچوں کو پڑھوایا کریں، انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی آدمی غلط میں پڑھ چکا ہو اور اسے بہت لوگ ذلیل کر رہے ہوں اور اس کو بدنام کر رہے ہوں یا اس سے غلطیاں بہت بار کروا رہے ہوں یا غلطیاں ہو رہی ہوں، تو وہ اس کو 70 بار پڑھے، 11 دن تک دعا کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی شر سے حفاظت فرمائے گا، اسے اس دلدل سے نکال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔